नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द आयात ऑन हज। हज को किस तरह अदा किया जाएगा, हज की क्या इंपॉर्टेंस है इस्लाम में, आयत नंबर 196 एंड 197 के हवाले से इंशाअल्लाह आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके रूट वर्ड समझते हैं। वातिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह। वातिम और पूरा करो, तमाम करो, यानी आप कंप्लीट करें। ठीक है, पूरे करने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि आप पूरा करिए, तमाम करिए हज और उम्रे को अल्लाह के लिए, लिल्लाही, सिर्फ अल्लाह के लिए। यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाली कि लिल्लाही इस्तेमाल हुआ है कि आप हज और उम्रा कर रहे हैं तो आपकी नीयत में खालिस अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, ना ही दुनियावी दिखावा होना चाहिए और ना ही रियाकारी होनी चाहिए। फ़इन उहसिरतुम, फिर अगर घेर लिए जाओ तुम। उहसिर तुम का क्या मतलब है? उहसिर तुम में हा स्वाद और राइस का रूट है, यानी रोकना, रुकावट डालना। हिसार भी किसी चीज़ को बांधने के लिए, इर्द गिर्द घेरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिरी और बातनी दोनों तौर पर जो रुकावटें आ सकती हैं उसकी तरफ इशारा है। फमस तैसरा मिनल हदी, कि अगर आप घेर लिए जाएं तो जो मैसर आए। फमस तैसरा, जो भी मैसर आए आपके पास, जो भी अवेलेबल हो, आपको आसानी से मिल जाए। तो इसमें क्या रूट, इसका क्या है? इसका रूट युस्र से है, युस्र आसानी के लिए, जो आप आसानी से आपको मिल जाए। मिनल हदी, हदी यानी कुर्बानी में से। हदिये का जो मीनिंग है वो हदियतुन की जमा है। हदी जो है हदियतुन की जमा होती है। आपको पता है हदिया तोहफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुर्बानी का वो जानवर जो आप ज़िबाह करने के लिए बैतुल्लाह की तरफ भेजते हैं, वो एक तरह से आपका तोहफ़ा होता है अल्लाह ताला, इसलिए उसे हदिये कहते हैं। वला तहलिक़ू, ना तुम हलक करवाओ। हलक क्या चीज़ होती है? बाल साफ़ करवाना, सर मुंडवाना। रुऊसकुम, अपने सरों को, यानी तुम अपने सरों को ना मुंडवाओ। हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, यहाँ तक कि यबलुगा पहुँच जाए, अल हदियु कुर्बानी, महिल्ला अपनी हलालगाह को पहुँच जाए। जब तक ये कुर्बानी अपनी हलालगाह को नहीं पहुँच जाती तब तक आपको क्या करना है? अपना सर नहीं मुंडवाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बताया ना, तमाम करें अपनी इबादत को, अपने हज और उम्रे को कंप्लीट करें। तो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए। जिसके लिए भी आप नियत करें उस काम को ज़रूर पूरा करें। लेकिन अगर किसी वजह से आप रोक दिए जाएं, अगर आप वो काम ना पूरा कर पाएँ, कोई काम अधूरा रह जाए, तो उस कमी को पूरा करने का इलाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि आप क्या करिए। फमस तैसरा मिनल हदी, यानी आप कोई कुर्बानी कर दें या आप सदका कर दें। तो अगर आप अपनी अमली कोशिश के बावजूद भी अपने अमल में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते, जो अमल आप अल्लाह के लिए करना चाहते हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप माल खर्च कर सकते हैं या सदका कर सकते हैं। ये डेली लाइफ के बारे में भी बात है। ठीक है, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, जो कोई हो तुम में से मरीज़, मरीज़ यानी बीमार, औ बिही अज़न, या उसे अज़न तकलीफ़ हो, अज़ियत हो, मिर रासिही, उसके सर में, फ़फ़िदियतुम मिन सियाम, तो वो क्या करे? फ़िदिया दे दे। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई है, दो चीज़ें बताई गई हैं कि रुकने की क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले क्या है कि आप बीमार हैं, किसी वजह से बीमारी ने आपको रोक दिया, जिसकी वजह से आपको अपने बाल कटवाने पड़े, या फिर आपको किसी दुश्मन ने रोक दिया रास्ते में, जैसे कि मुसलमानों के साथ हुआ था। उस सिचुएशन में आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा जब आपने ihram बांध लिया है हज या उम्रे का, तो अब लाजिम है कि उसे पूरा करें। अगर नहीं हो पा रहा किसी वजह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके लिए भी हमें एक वे आउट दिया कि आप दम दे दें कुर्बानी का। जैसे यहाँ पर आ रहा है कि आप फ़िदिया दे दीजिए, या फिर रोज़े रखिए, और सदक़तिन, या आप सदका कर दीजिए,
او نسک یا پھر ایک قربانی کر دیجیے. ٹھیک ہے, نسک کیا چیز ہوتی ہے؟ قربانی کا جانور, قربانی کے جانور کو نسک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب امن میں آ جاؤ تم, یعنی جب آپ امن کی حالت میں ہو جائیں, جب جو خوف تھا وہ دور ہو جائے. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, تو جو کوئی فائدہ اٹھائے, یعنی جو امن میں آنے کے بعد پھر دوبارہ سے اپنا حج پورا کرنا چاہتا ہو, عمرہ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو. تمتع بالعمرہ یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حج تمتع کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کے ساتھ حج تک. الی الحجی, جو حج کے تھا, حج تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے, کیونکہ حج تمتع میں آپ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ, تو کیا کرے, رکنے کے بعد جب آپ امن میں آ جائیں گے پھر آپ کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہے, تو اس میں آپ کو پھر سے قربانی کرنی پڑے گی. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ, پھر جو کوئی نہ پائے, یعنی اگر کسی کو قربانی کا جانور میسر نہیں ہوا اور قربانی نہیں کر سکتا, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ فَصِيَامٌ, روزے رکھے. کتنے روزے رکھنے ہیں اس کو؟ ثلاثۃ ایام, 3 روزے رکھنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے. فی الحجی, حج کے دنوں میں وہ 3 دن کے روزے رکھے. وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 روزے تب رکھے جب کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ, اس طرح کیا ہوگا؟ اس طرح 10 روزے پورے ہو جائیں گے. تو عربوں میں یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ وہ ایک وقت میں حج اور عمرہ دونوں ساتھ کرنا پسند نہیں کرتے تھے, دونوں کے لیے الگ الگ وقت مقرر کرتے تھے. تو یہاں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ صرف حج تمتع کے اندر اس کی اجازت ہے. اگر حج افراد کرنا ہے یا حج قران کرنا, اس کی کنڈیشن الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارا جو فوکس ہوگا حج تمتع کی طرف ہوگا. اس کو آگے میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ حج کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے. تو یہ 10 روزے پورے مکمل ہو جاتے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ, یہ جو حج تمتع کی جو کنڈیشن بتائی گئی ہے یہ ان کے لیے ہے جو نہ ہو ان کے اہل خانہ, یعنی ان کے گھر والے حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. یعنی ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جو حرم کی حدود سے باہر رہتے ہیں, مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہتے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے, وہ بعد کے دنوں میں اس کو پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے, اپنے گھر پہنچ کے روزوں کو پورا کر لیں گے. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے. یہاں اس آیت کے اختتام میں ایک دم سے اللہ سے ڈرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ دین کا کام ہے. آپ نے جب عبادت کو شروع کیا ہے, اب آپ اس کو مذاق نہیں بنائیں گے, کسی بھی طرح سے اس کو لائٹلی نہیں لیں گے, اس کو اپنے فرض سمجھتے ہوئے پورا کریں گے, ادھورا نہیں چھوڑیں گے. نہ ہی یہ کہ جو جی میں آئے جس طرح سے آپ کی مرضی ہو آپ نے ریچولز ادا کر لیے, آپ کو سنتوں پر ڈٹے رہنا ہے. ادروائز کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اگر آپ اپنی عبادات کو مذاق سمجھیں گے تو آپ پھر سخت سزا کے لیے اللہ کی طرف سے تیار رہیں. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرضا, تو جو کوئی فرض کر لے, تو فرض کرنے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اپنے اوپر لازم کر لے یا نیت کر لے, ارادہ کر لے کہ وہ حج پہ جائے گا. فی ہنہ, ان میں, یعنی حج کے دنوں میں, الحج حج کو, فلا رفث ولا فسوق, کہ جس نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا تو اس کا اب کیا کام ہے کہ اب وہ نہ کوئی شہوانی فعل کرے. رفث کیا ہے؟ جنسی گفتگو, یعنی رفث کس کہتے ہیں؟ شہوانی خیالات کو جس میں آپ کے مائنڈ میں کوئی خیالات آئیں, یا آپ کسی طرح کی ایسی کانورزیشن کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, یا پھر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں. اینی تھنگ وچ اپروچز ٹو دا سیکشول فیلنگس. ٹھیک ہے, اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رفث کہلاتا ہے. کوئی بھی ایسا کام آپ کو نہیں کرنا ہے جس میں رفث ہو. اس کے بعد ولا فسوق. فسوق کیا ہے؟ فسوق جو ہے وہ نکل جانے کے معنوں میں ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے نا فاسق کون ہوتا ہے؟ جو حدیں توڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح فسوق یعنی جو گناہ کا کام ہے. کوئی بھی گناہ کا کام آپ کو حج کے دنوں میں نہیں کرنا, اسپیشلی وہ جو حج کے 5 ڈیز ہوتے ہیں مین, ان کی طرف اشارہ ہے. اور تیسری کنڈیشن کیا بتائی؟ ولا جدال.
جدال کیا ہوتا ہے؟ جدل سے بنا ہے، یعنی آپ کیا کریں گے، ایک دوسرے کو اس طرح سے اپنی باتوں میں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. یعنی آپ کیا کریں گے، ایسی گفتگو کرنا جس میں آپ کو مقصد ہو کہ دوسرے کو آپ ہرا دیں، اس کو نیچا دکھا دیں، غالب آنے کے لیے ایک دوسرے پہ کوشش کریں. مراد یہاں پہ جھگڑا ہے، یعنی جھگڑا کرنا. تو کسی بھی طرح کا جھگڑا حج کے دنوں میں الاؤڈ نہیں ہے، ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، فی الحج آگے دیکھیے، حج میں یہ چیزیں منع ہیں اللہ کی طرف سے. وما تفعلوا من خیر، کرنے کا کام کیا ہے، نہ آپ کو رفث کرنا ہے، نہ فسوق، نہ جدال، بلکہ کرنے کے کام کیا ہے، جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے. خیرن جو ہے نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب ہے کہ واسٹ ایریا ہے آپ کے پاس، نیکی کا وسعت ہے، کسی بھی طرح کی چھوٹی سے بڑی کوئی بھی آپ نیکی ان دنوں میں کر سکتے ہیں. یہ علم اللہ، جان لے گا اسے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کون سی نیکی کر رہے ہیں. وَتَزْوَدُّوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم زاد راہ لے لیا کرو. یہ کیا ہے، زاد راہ کیا چیز ہوتی ہے؟ زاد راہ ہوگی مطلب کہ آپ کو اپنے سفر پہ جاتے ٹائم کسی چیز کی ضرورت ہے، تو جو بھی آپ پیکنگ کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنا زاد راہ لے لو، تاکہ تمہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور نہ ایسا ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور جائے حج کے ٹائم پہ، کہ آپ کے پاس سامان نہیں ہے تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنا پڑے. سب چیزیں آپ کے پاس آلریڈی ہونی چاہیے تاکہ آپ فوکسڈ اپنی عبادت کر سکیں. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو بہترین زاد راہ ہے وہ کیا ہے، تقویٰ ہے. یعنی اگر آپ پرہیزگاری کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے وہ سب سے بہتر ہے. وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. اولی الالباب میں جو ہے یہاں پہ عقل والوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. الباب جو ہے وہ اس کی لب کی جمع ہوتی ہے، لب کہتے ہیں دماغ کے لیے، مغز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے، یعنی عقل والے لوگ. تو تقویٰ جو ہے اس کا تعلق بھی عقل اور شعور سے ہے، کہ جو انسان عقل اور شعور سے کام کرے گا تو وہ ہی تقوی والا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، and complete the Hajj and Umrah for Allah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، but if you are prevented، اگر آپ روک لیے جائیں تو کیا کریں گے. اب آپ اس کی آیات کو بھی سمجھیں گے. دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ ہم نے کر لیا. اب آپ جب بھی آیات آپ خود بھی تلاوت کریں تو آپ کا اس کو میننگ سمجھ میں آ جانا چاہیے. دین آفر واٹ کین بی obtained with ease of sacrificial animals، یعنی آپ اگر روک لیے جائیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے. فمن کانا منکم مریضن، اینڈ do not shave your head until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. Whoever among you is ill or has an ailment of the head, making shaving necessary, must offer it a ransom of fasting. اسے کیا کرنا ہے، ایک رینسم دینا ہوگا فاسٹنگ کا 3 days کی، یا چیریٹی یا سیکریفائس. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب نیت کر لیں تو آپ کو اپنا کام پورا کرنا ہے، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے. عربوں کے یہاں حج جو ہے ایک طرح سے میلہ ٹائپ بن گیا تھا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ مسلمان اگر آپ ہیں تو آپ کے لیے یہ سب کھیل تماشا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس عبادت کے لیے بھی سیریس ہونا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ جب بھی حج ہوا کرتا تھا تو بہت سارے شاپس وغیرہ اور تجارت کے لیے بھی لوگ آتے تھے الگ الگ ایریا سے، تو ایک طرح سے وہ میلے کی فیلنگ دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ آپ روح پر دھیان دیں، عمل کی روح پر دھیان دیں، نہ کہ صرف ریچولز پہ دھیان دیں. ٹھیک ہے، پھر یہ جو بتایا گیا آگے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو روک لیا گیا تو یہ حکم صرف اس کنڈیشن میں ہے کہ اگر آپ کسی طرح سے جینوئن ریزن کی وجہ سے رک جائیں یہ پورا اپنا فریضہ ادا کرنے سے، تو آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی، اور اگر ایک بڑا جانور ہے تو اس کو 1/4 حصہ بھی قربانی کا دے سکتے ہیں. یہ کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ اس عبادت کو آپ نے اپنے اوپر فرض کیا، آپ نے لازم کیا، آپ نے ارادہ کیا. اب جب آپ نے نیت پکی کر لی تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے، اب آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. نہیں کر پائے تو اب آپ کو اس کی قضا دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ جو قربانی آپ کریں گے وہ قربانی
قربان گاہ تک جانی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اب بیمار ہوئے تو آپ گھر چلے گئے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم گھر جا کے قربانی کر لیں گے. نہیں، آپ کو وہیں رہ کر پہلے قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچانی ہے، یعنی مکہ میں جہاں پہ قربانی ہوتی ہے وہاں تک آپ کا جانور پہنچنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب آپ کو آگے اس کے بعد سٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو 3 کنڈیشنز بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں، فدیہ یعنی صدقہ، یا پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ قربانی کا ایک جانور ذبح کر سکتے ہیں. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوتے ہیں اگر ایسی کنڈیشن آئے کسی کو، یا پھر کھانا کھلانا ہے صدقے میں، 6 مسکین کا کھانا آپ کو کھلانا ہے، یا پھر آپ کیا کریں گے، آدھا سا گندم دے سکتے ہیں صدقے میں، یا پھر ایک جانور کی قربانی. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی قانون دے دیتا کہ آپ کو صرف یہ کرنا ہے، صرف ایک حکم، صرف روزے ہی رکھنے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا مریض ہوتا جو حج کرنا چاہتا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہا ہوتا، تو مشکل ہو جاتی اس کے لیے راستے تنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ چوائسیز دے دی، سہولت کے لیے وسعت دے دی کہ چاہے تو یہ کریں، چاہے تو یہ کریں آپ. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ہی قانون دے دیا جاتا تو کیا ہوتا، پھر انسان کے لیے چلنا دوبھر ہو جاتا. اس وجہ سے وسعت دی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کس لیے ہے، تاکہ مسئلہ حل ہو، نہ کہ اس لیے کہ ان باتوں کو پکڑ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی اختلاف کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفرنٹ اوپینینز دیے ہیں، تو ہم کسی کو بھی اڈاپٹ کر لیں. دوسرا کوئی اور اوپینین لیتا ہے، آپ کا کوئی اور اوپینین ہے، تو یہ لڑائی جھگڑے کی سبب بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اس بنا پر آپ کو جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، پھر آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے کہ رسول اللہ کا کیا طریقہ رہا اور انہوں نے کس طرح سمجھایا. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے کو ایک ہی سفر میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں حج تمتع، جس میں آپ ایک ہی سفر کے اندر سب سے پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں. جیسے آپ اپنے ملک سے مکہ پہنچتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، پہلے آپ عمرہ کریں گے، اس کے بعد آپ احرام اتار دیں گے. پھر جب حج کے دن آئیں گے تب آپ دوبارہ سے احرام کو کیری کر لیں گے. تو یہ حج تمتع ہوتا ہے. حج افراد جو ہوتا ہے وہ صرف وہیں کے رہنے والے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوکلز ہیں مکہ کے وہ وہی کرتے ہیں. اس کے اندر وہ عمرہ نہیں کرتے، وہ صرف حج کے دنوں میں آتے ہیں اور حج ادا کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. نیکسٹ آیت دیکھیے، اسی کے آگے کی ہے کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اس آیت کو بھی کہ اگر تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے اسے جو قربانی میسر آئے وہ کر ڈالے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور 7 جو ہے وہ واپسی میں رکھے کہ جب وہ واپس لوٹ رہا ہو اس وقت وہ باقی کے 7 روزے رکھ لے. یہ پورے 10 ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو، جیسے کہ ہم لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. نیکسٹ ورس دیکھیے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ جانے پہچانے ہیں. معلومات سے بنا ہے، سب آپ کو پتہ ہے معلومات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں آلریڈی انفارمیشن ہے اس چیز کی. تو جو حج کے مہینے ہیں یہاں پہ حج کے مہینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. اب کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں جو آپ کو کرنے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے. تو ان کو سمجھنے کے لیے ہم ایک بار ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ حج کے مہینے مقرر ہیں. جو شخص ان میں حج لازم کر لے، نیت کر لے، وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے سے، گناہ کرنے سے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. یہ تینوں پوائنٹس آپ کو بالکل اب ٹپس پہ ہونے چاہیے کہ یہ تینوں کام بالکل نہیں کرنے. گناہ کے کاموں میں سارے کام آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی کچھ باتوں کی طرف اشارہ ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو تم جو نیکی کرو گے ان کاموں کے علاوہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ باخبر ہے. اور اپنے ساتھ سفر خرچ یعنی زیادہ راہ لے لیا کرو. سب سے بہتر توشہ کیا ہے، اللہ کا ڈر. اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. تو اب ہم تھوڑا سا حج کی طرف دیکھتے ہیں کہ حج ایکچولی کیا ہے. تو حج کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں، ارادہ کرنا. کسی کام کا جو آپ ارادہ کرتے ہیں تو حج کا لفظی معنی یہ ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے.
5 پلرس آف اسلام آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں سے ایک امپورٹنٹ رکن ہمارا حج بھی ہے، اور یہ 3 ہجری میں فرض کیا گیا جنگ بدر والے سال میں، مسلمانوں پہ 3 ہجری میں یہ فرض ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں بھی آتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے، جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، تو یہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں بتایا کہ حج کے لیے پورے مہینوں کی ٹرم کیوں یوز کی گئی ہے، یعنی حج کے مہینے معلومات ہے، جبکہ حج کے تو کچھ دن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ حج کے 3 مین مہینے ہوتے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اس دور میں بھی ہوا کرتا تھا، ان تینوں مہینوں میں حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت کے لیے، اس عبادت کی عظمت کے لیے، اس کی شان بیان کرنے کے لیے تمام وقت جس میں لوگ آتے ہیں، یعنی جس میں لوگوں نے آنا شروع کیا شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ میں یا ذی الحجہ کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کو ہی رسپیکٹڈ بنانے کے لیے حج کے مہینے شمار کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کرتا ہے، نماز کا ارادہ کر کے پھر وضو کر لیتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے حج کا ارادہ کر لیا اور آپ گھر سے نکل گئے تو کیا ہے، وہ بھی حج کے مہینے ہی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے احرام باندھنے سے واپس لوٹنے تک تمام یہ جو ٹائم ہے آپ کا، یہ عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ رفث، فسوق اور جدال کیا ہے، تھوڑا سا اس کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ رفث میں نے آپ کو بتایا شہوانی فعل ہو گیا، کسی بھی طرح کا یا گفتگو یا پھر خیالات کا بھی آنا۔ فسوق جو ہے وہ گناہ کے لیے، اور جدال لڑائی جھگڑے کے لیے ہے۔ اب مثال سے اس کو سمجھیے، جیسے آپ کہیں جاتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، نو پارکنگ، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں لکھا ہوتا ڈو ناٹ پارک، تو یہاں پہ شدت سے نفی کی جا رہی ہے کسی بات کو، جسے کمپلیٹلی کہتے ہیں نو اسموکنگ، اسموکنگ الاؤڈ ہی نہیں ہے، آپ کو نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرم یوز کری ہے لا رفث لا فسوق، کہ قطعی طور پہ یہ کام نہیں کرنے، نو وے، دیر از نو وے کہ آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ کیوں کہا گیا ایسا؟ کیونکہ انسان عمومی طور پہ جب وہ ریچولز کی پابندی بھی کر رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ روح کو بھول جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ کیا رہتی ہے کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارکان پورے کر لیں، ہمارا حج ہو جائے اچھے سے اچھا، اور کچھ چیز رہ نہ جائے۔ اس کے لیے آپ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کراؤڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھیڑ ہوتی ہے، اور بس میں چڑھنے میں پرابلم ہونا، بہت ساری ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو اس ٹائم پہ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ صرف ظاہری عمل پہ نہ جائیں، بلکہ انسان کو دوسروں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو اس کے آگے آ رہا ہے نا کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تو یہاں پہ ان لمیٹڈ نیکیاں کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انکریج کیا گیا ہے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ یہ کام نہیں کریں گے، تو اس کی جگہ آپ توجہ دیجئے کہ لوگوں کی خدمت، ان کی مدد کرنے میں، ہیلپ کرنے میں، ایک دوسرے کو انکریج کرنے میں آپ کو ساتھ دینا ہے، وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ دلایا گیا ہے کہ نیکی کا ایک بہت وسیع ایریا ہے، بہت کرنے کے کام ہیں۔ غصہ آتا ہے تو آپ اس کو اگنور کریے، ٹھیک ہے۔ تو چوائسز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، چاہے آپ نے کسی کی ہیلپ کر دیا، کسی کو کھانا لا کے دے دیا، یا آپ کو غصہ آ رہا تھا تو آپ نے اپنے غصے کو ہی قابو کر لیا، یہ ساری چیزیں نیکیوں میں ہی آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انسان کیا کرتا ہے، جب وہ کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ جتانے لگ جاتا ہے اس چیز کو، اس کی لسٹ بتاتا ہے دوسروں کو کہ دیکھو میں نے تو ایسا ایسا کیا تھا۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری بتائی جاتی ہے، کیونکہ جو بھی آپ نے کیا وہ اللہ کے لیے کیا، جس کے لیے آپ نے کیا اس نے جان لیا، تو پھر آپ لوگوں کے بیچ میں اس کا چرچا کیوں کریں؟ اگر آپ کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو جان لیا، لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے بھی اسے اپریسیشن ملتا رہے، دوسروں کے سامنے بھی اپنی نیکی کا ڈھنڈورا پیٹے۔ کیونکہ انسان ایک کم ظرف مخلوق بتائی جاتی ہے، ہر چیز جو بھی جلدی بھر جاتی ہے، کم ظرف یعنی آپ دیکھیں گے نا کہ ایک پلیٹ ہوتی ہے جو زیادہ گہری نہیں ہوتی، اس میں آپ کتنا کھانا ڈالتے ہیں، ایک لمٹ سے زیادہ نہیں ڈال سکتے، اور ایک گہرا برتن ہوتا ہے جس میں آپ کافی سارا کھانا ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، کم ظرفی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، کوئی نیکی نہیں ٹکتی، جیسے ہی اس نے کچھ کیا وہ فوراً ہی لوگوں کے سامنے اس کا ڈھنڈورا پیٹنے لگتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہاں پہ حج کی آیات میں ایک امپورٹنٹ لیسن بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی انسان اپنے رب سے سچا تعلق رکھتا ہے وہ یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے،
ٹھیک ہے، خود سے لوگوں کے بیچ میں چرچا نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے نیکی کا کام کیا ہے، حج پہ جو بھی اس نے قربانیاں کی ہیں، اس نے سیکرٹ گڈ ڈیڈز کی ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے ہیں. یہی اصل نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے اس کے بدلے میں لوگوں کا دل بھی صاف کر دیتا ہے، آپ کا اپنا دل بھی پورا کلیئر ہو جاتا ہے، اور آپ کا رعب جو آپ کی نیکی ہوگی اس کا اثر خود ہی لوگوں پر پڑنے لگے گا. جو آپ سچے دل سے خلوص کے ساتھ نیکی کریں گے وہ لوگوں میں زیادہ اس کا اثر ہوگا بجز اس کے جو آپ اپنے منہ سے بتائیں. لیکن اگر آپ اندر سے خالی ہوں گے اور صرف اعلان کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں تو کیا ہوگا، یہ بہت شیلو فیلنگ والی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ آپ بالکل شیلو ہیں اور آپ صرف ڈھنڈورا پیٹنا جانتے ہیں. جیسے اگزامپل دیا جاتا ہے کہ ایک سمندر ہے، بہت گہرا ہے، اور تو جتنی گہرائی ہوگی اس میں اتنی ہی خوبصورتی ہوگی. تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جو ڈیپ تھنکنگ والے انسان ہوتے ہیں، جو گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں، جن کی نظر زیادہ اچھے کاموں پہ یا سمجھ لیجئے بڑے موٹیو ہوتے ہیں ان کی لائف میں، تو وہ ان چیزوں پہ ان کا اثر نہیں ہوتا. جیسے آپ دیکھیں گے نا، ایک چمچ آپ نمک لیجئے ایک گلاس میں ملا کے پئیں گے آپ تو وہ کتنا کڑوا ہوگا، اور وہی ایک چمچ آپ سمندر میں ڈال دیں تو وہ بالکل مل جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ نمک کہاں چلا گیا. تو اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، خاص طور پہ یہ حج کے دنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد حج کے سفر میں ضرورت کا سامان آپ ساتھ لے لیجئے، کیونکہ سفر کی تیاری ہوتی ہے، آپ کو پیکنگ کرنی ہے، اس میں انسان ایگزاسٹ ہو جائے گا، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا. اس لیے سامان آپ جتنا ساتھ میں لے کے چلیں گے اتنا آپ لوگوں کو بھی کم پریشان کریں گے، نہ آپ اپنی عبادت سے ہٹیں گے. آپ کو پتہ ہوگا میرے پاس سارا سامان موجود ہے، تو پھر آپ فوکس ہو کے عبادت کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ طواف کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس رات کا کھانا ہے یا پھر آپ کے پاس جو ضرورت کا سامان ہے وہ موجود ہے، تو آپ بے فکر ہو کے طواف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لیکن یہ بتایا کہ تقویٰ جو ہے وہ بہترین زاد راہ ہے. جو چیز آپ کیری کر سکتے ہیں، ایک ہے جو آپ بیگ میں بھر لیتے ہیں، ایک چیز ہے جو آپ اپنے دل میں بھر کے لے کے جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ. کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے جس میں آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے، اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے عمل کو اور اچھا بنائیں گے. اس میں کیا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑے بحث ناراضگیاں ان ساری چیزوں سے نظر انداز ہو کے صرف اللہ کی عبادت پر دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے، اور مزید نیکیاں کرنی ہیں. تو یہ چیز ہے تقویٰ جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے. پھر کچھ کرنے کے کام جو بتائے جاتے ہیں یہاں پر کہ حج جو ہے دیکھیے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے. جو حج جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی ارکان ہے جو آپ پہ زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک ہی بار فرض ہے، اس کے بعد آپ جتنی بار کرنا چاہیں وہ آپ کے اوپر ہے، وہ نفل عبادات کے اندر آ جائے گا. حج مبرور کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا حج مبرور وہ چیز ہوتی ہے، وہ حج ہے جس میں آپ سارے مناسک جو حج کے کرنے کے کام ہوتے ہیں صحیح پابندی کے ساتھ ادا کریں، جو وقت دیا ہے اس پہ ادا کریں، اللہ کی خاطر آپ کا عمل ہو. ٹھیک ہے، اور سنت کے مطابق جتنا زیادہ سنت کے قریب ہوگا اتنا زیادہ وہ بہتر ہوگا. تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کی جو جزا بتائی جاتی ہے جنت بتائی جاتی ہے، کہ ایمان باللہ کے بعد سب سے افضل عبادت یہی بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. راستے میں بھی اگر کوئی انسان فوت ہو جائے تو بھی اسے پورا ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا سٹیپ لے لیا. اب اس کی موت آنی تھی لیکن وہ اگر نہیں آتی تو وہ حج پورا کرتا، اس لیے اسے اس کا پورا ثواب ملتا ہے. اب یہ کس پر فرض ہے؟ جس کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے. اور اس کے علاوہ جو مرنے والے لوگ یعنی جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر ان پر بھی فرض ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جائے کہ وہ حج ادا کریں، تو اب ان کے وارثوں کو ان کا حج بدل کرنا ضروری ہے. یعنی ان کے وارث کیا کریں گے؟ ان کی طرف سے حج کو پورا کریں گے. اور یہ وہی وارث کر سکتے ہیں جو آلریڈی اپنا حج کر چکے ہوں، وہی حج بدل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنا تو حج کیا نہیں اور آپ نے اپنے ڈیزیزڈ لوگوں کا جن پہ حج فرض تھا ان کا کر دیا. پہلے آپ کو اپنا ادا کرنا ہے. پھر ہر مالدار انسان پہ، عاقل پہ، یعنی آپ عقل والے ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ دماغی مریض ہوں، یا اور اس کے علاوہ آزاد ہوں اور مسلمان ہونا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہ سب پر فرض ہے. عورت کے ساتھ لیکن محرم کا ہونا یہ لازمی کنڈیشن ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا بہت ضروری ہے.
پھر اس کے بعد کون سی باتیں ہیں جو خواتین کے لیے ممنوع ہیں، جو منع کی گئی ہیں؟ وہ خواتین خوشبو نہ لگائیں احرام کی حالت میں، میک اپ نہ کریں، فیس پہ کچھ نہیں لگانا، آپ کو بال نہیں کاٹنے ہیں اپنے، سلا ہوا نقاب نہیں پہننا، اور آپ کو گلوز بھی نہیں پہننے، اور ایسی اوڑھنی آپ کو اوڑھنی ہے کہ آپ سر سے کور کر سکیں اسے، تو آپ کے فیس پہ نہ لگے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہوا چلی اور فیس سے ہلکا سا ٹچ ہو گیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں انشاءاللہ. لیکن ایسا ہے کہ جتنا ہو سکے پردے کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے. احرام کی حالت میں پھر کیا کیا چیزیں جائز ہوتی ہیں؟ سر اور بدن پر خارش کرنا، اگر کھجلی آتی ہے تو آپ اس پہ خارش کر سکتے ہیں. لیکن منع کیا چیزیں ہیں؟ کہ جن سے گفتگو، لڑائی جھگڑا اور کسی کو تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. پسندیدہ کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا. یعنی جب سے آپ حج کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک آپ طواف کرتے ہیں تب تک آپ کو زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تلبیہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے حج کی 3 قسمیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ حج کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. حج افراد جو لوکلز کرتے ہیں، مکہ کے رہنے والے وہی کر سکتے ہیں، بس اسے حج افراد کہتے ہیں. پھر حج قران وہ ہوتا ہے جو مملکت سعودی کے لوگ بھی کرتے ہیں اور بیرون کے لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن حج قران کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ حج قران کے اندر آپ احرام جب باندھتے ہیں تو پہلے آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کے بعد آپ اپنا احرام نہیں اتاریں گے. آپ کو پورے ٹائم جب تک کہ حج نہیں ہوتا اپنے احرام کی حالت میں، احرام کی پابندیوں میں ہی رہنا ہے. کوئی آپ سے غلطی ہوئی تو آپ پہ دم واجب ہوگا، اور دم آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانور کا دم ہوتا ہے، ایک بڑے جانور کا سمجھ لیں آپ. تو اسی لیے حج قران رسول اللہ نے پریفر کیا کہ ہم حج تمتع کریں. حالانکہ آپ نے خود حج قران کا احرام باندھا ہوا تھا، لیکن جن صحابہ نے تمتع کا احرام باندھا تھا تو آپ نے یہ پریفر کیا، آپ نے یہ پسند کیا کہ حج تمتع کا ہی احرام باندھا جائے. تو حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع کے اندر جو بیرونی ملک کے لوگ ہیں، یعنی سعودی سے باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے کہ جتنے بھی ایریا ہوتے ہیں کنٹریز والے، جیسے اسپیشلی سے ہم لوگ ہیں، تو ہم یہ حج تمتع ہم ادا کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد آپ حج بھی کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں تو آپ اس ٹائم نیت کر کے آتے ہیں عمرہ کی، آپ نے عمرہ ادا کیا، اس کے بعد اپنا احرام کھول دیا. اس کے بعد اب کوئی کنڈیشن احرام کی نہیں ہے، آپ نارملی طواف کریں، عبادات کریں، پھر کوئی احرام کی کنڈیشن آپ پہ لاگو نہیں ہوتی. پھر حج کے دنوں میں آپ کو دوبارہ نئے سرے سے احرام باندھنا ہوگا، اور اس میں قربانی بھی لازم ہوتی ہے. یہ ایک میپ دیکھ لیں آپ سامنے کہ یہاں پہ حرم ہے، اور اس کے علاوہ یہ پورا روٹ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ حرم کی حدود سے آپ باہر نکلیں گے تو یہاں پہ یہ تینوں پلرز ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے. ادھر کی طرف رائٹ سائڈ پہ آپ کو مینا نظر آ رہا ہوگا، اور پھر یہاں پہ مینا کے خیمے ہوتے ہیں. یہ پورا ایریا مینا کا ہے. پھر اس کے بعد جو حدود مینا سے باہر کا ایریا کہلاتا ہے وہ مزدلفہ کا ایریا ہے. مزدلفہ کے بعد پھر عرفات کا میدان آتا ہے، اور وہاں پہ جبل رحمت جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں پر ہمیں وقوف کرنا ہوتا ہے. حج تمتع کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ہم حج تمتع ہی ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے، اس لیے حج تمتع بس ایک نظر میں اس کی سمری میں آپ کو بتاتی ہوں. حج اور عمرہ دونوں ایک ہی ساتھ ایک ہی نیت سے کیے جائیں. یعنی پہلے آپ عمرہ کی نیت کر کے گھر سے نکلیں گے، پھر آپ اپنا احرام کھول دیں گے، اس کے بعد حج کے دنوں میں پھر سے احرام باندھیں گے. تو یہ حج تمتع ہے. پھر یہ بتایا دیکھیے میقات کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، میقات سے آپ کو اب وہ احرام باندھنا ہے. گھر سے بھی آپ باندھ کے نکل سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی نیت نہیں کری لیکن آپ نے احرام باندھ لیا. نیت آپ کریں گے میقات پہ آ کے. تو میقات کیا چیز ہے؟ میقات وہ باؤنڈری ہوتی ہے جہاں سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں، یعنی حدود حرم سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے کا حصہ جو ہے وہ حرم کا حصہ ہو گیا، اور اس سے پیچھے کا حصہ جو ہے وہ ہل کا ہے. اب احرام باندھنا یہاں پر ضروری ہے. اگر آپ نے احرام نہیں باندھا گھر سے تو اس ایریا پہ آ کے آپ کو احرام باندھنا ہے، جسے میقات کہتے ہیں، اور پھر آپ کو نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. خواتین جو ہوتی ہیں جو حالت حیض میں ہوتی ہیں وہ بھی کیا کریں گی؟ میقات سے ہی نیت کریں گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اب ہم نے نیت نہیں کری اور ابھی ہم حالت حیض میں ہیں تو ہمارا عمرہ تو نہیں ہوگا. آپ کو نیت کرنی ہے اگر آپ حالت حیض میں بھی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اگر جب آپ کے ڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ تنعیم کا جو ایریا ہوتا ہے جو مسجد عائشہ کہلاتی ہے وہاں جا کر آپ پھر احرام باندھ کر اب اپنا عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو میقات سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے، جیسے کہ باقی حاجی لوگ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھ کے نکلے آپ، مکہ مکرمہ آئے اور اس کے بعد آپ نے احرام کو اتار دیا. ایام حج جب شروع ہوئے، اب آپ نے عمرہ جو کیا ہے، اب عمرہ میں آپ طواف کریں گے، مینلی اور سعی کریں گے، وہ میں انشاءاللہ آگے جو طواف کا پارٹ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گی. تو عمرہ کرنے کے بعد جو حج کے دن شروع ہوتے ہیں، ایام حج یعنی حج کے ڈیز جو سٹارٹ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ کب سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ایام حج جو ہیں وہ 8 ذی الحج سے سٹارٹ ہیں، 8 ذی الحج. ٹھیک ہے، یہ بالکل کلیئر کر لیں کہ 8 تاریخ میں آپ کو کیا کرنا ہے، مکہ مکرمہ سے، کیونکہ آپ آلریڈی مکہ میں اسٹے کر رہے ہیں، اپنے قیام گاہ سے، جہاں جن بھی ہوٹلز میں آپ ہیں وہاں سے حج کے لیے احرام باندھ کر آپ کو نکلنا ہے. یہ یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے. ترویہ کا کیا معنی ہے کہ اونٹوں کو سیراب کرنا. اس کا لفظی معنی آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ اہل عرب جب حج پہ جاتے اس سے پہلے کیا کرتے تھے، اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلا کے سیراب کر لیا کرتے تھے، تاکہ آئندہ کے لیے ان کو اس کی ضرورت نہ پڑے، آئندہ کے لیے وہ اچھے سے کمپلیٹلی فل ہوں. تو اسی لیے اسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے. یوم ترویہ کا دن 8 ذی الحجہ ہے. اب آپ کو احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے سے پہلے آپ کیا کریں گے، لبیک حجن، یہ آپ دعا کریں گے، کہہ کر نیت کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے. احرام پہننے سے پہلے غسل بھی کرنا ہے اور خوشبو بھی لگانا، یہ سنت ہے. کب کرنا ہے آپ کو، یہ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانی ہے. کیونکہ احرام پہننے کے بعد ہم خوشبو نہیں لگا سکتے. اور جیسے ہی آپ نے احرام پہن لیا نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، اب آپ کیا کریں گے، تلبیہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے. اور جتنی زیادہ آپ تلبیہ پڑھیں گے اتنا زیادہ افضل ہے. اب ایک بات آتی ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ احرام باندھنا چاہتا ہے تو آلریڈی اسے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے میری بیماری بڑھ جائے، لیکن اس کا شوق اتنا ہو کہ میں آیا ہوں تو میں کمپلیٹ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے گا. تو بیمار کو پہلے ہی احرام باندھتے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم محلی حیثو حبستنی. کیا مطلب ہے اس کا کہ اے اللہ، میرا احرام کھلنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا. یعنی آپ نے پہلے ہی نیت میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ مجھے احرام کھولنا پڑ جاتا ہے بیمار کو، تو کیا کریں گے، اس کو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو اس جگہ پہ وہ اپنا احرام کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے 8 تاریخ کو اگر ظہر کے بعد آپ احرام پہنتے ہیں، نماز ظہر کے بعد، تو یہ چیز جو ہے وہ سنت ہے، یہ چیز سنت میں آتی ہے. لیکن آپ کو ظہر جو ہے وہیں ادا کرنی ہے. کہاں پر، مینا میں. اب احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، یہ آپ کو سٹارٹ کر دینا ہے 8 ذی الحجہ سے. اور ایک بار آپ کو یہ الفاظ ادا کرنے بھی مسنون ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے. یہ دعا احرام باندھنے کے بعد انہوں نے پڑھی، اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. یعنی اے اللہ، میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ ہی شہرت مطلوب ہے. یعنی ہم کسی بھی طرح کا شو آف نہیں کرتے، ہم صرف آپ کی رضا کے لیے اپنے حج کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 8 ذی الحجہ میں جب آپ نے احرام باندھ لیا، اس کے بعد آپ کو ظہر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد جس میں نے بتایا تھا نا ابھی، تو یہ ہے کہ آپ کو ظہر اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ سب مینا میں ہی پڑھنی ہے. تو آپ کیا کریں گے، مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے وقت پہ آپ کو وہاں پہ نماز ادا کرنی ہے 8 تاریخ کی. اور اسی طرح یہ جو فجر کی نماز ہوئی نا، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 کی ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے، فجر، 9 تاریخ کی جو فجر ہے، تو یوم عرفہ کا دن کہلاتا ہے وہ. 9 تاریخ کی فجر بھی آپ کو وہیں ادا کرنی ہے، مینا کے اندر ہی. پھر طلوع آفتاب کے بعد، جب 9 تاریخ میں آفتاب طلوع ہو چکا ہے اچھے سے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، تکبیر، تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے. تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، اور تلبیہ جو ہے ہمارا جو لبیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہوئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم عرفات کی طرف روانہ ہوں گے. حاجیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ عرفات میں روزہ نہ رکھیں، کیونکہ انہیں کثرت سے عبادت کرنی ہے، گرمی بھی بہت ہوتی ہے، تو ان کا روزہ رکھنا وہ ثواب کا کام نہیں ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں، جو اپنے اپنے ایریا میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے تو انہیں 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد عرفات میں جب داخل ہوں گے، تو عرفات میں داخل ہونے کے بعد آپ وادی نمرہ پڑتی ہے، جو مسجد نمرہ کے نام سے بھی مشہور ہے، وہاں پر آپ کو تھوڑی دیر رک جانا، یہ مسنون بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ امام کا خطبہ اسی مسجد میں سنیں.
اگر سن سکتے ہیں پریفریبل ہے کہ آپ وہیں پر ہی امام کا خطبہ سنیں اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ با جماعت ہو کے بھی آپ اپنی ادا کریں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 9 تاریخ کی بات ہے کہ آپ خطبے کے بعد ان دونوں نمازوں کو ساتھ پڑھیں گے۔ پھر ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگنا، ہاتھ اٹھا کر۔ یوم عرفہ کی دعا آپ کو پتہ ہے کہ عرفہ کے دن آزادی ملتی ہے جہنم سے بہت سارے گناہ گاروں کو، پلس اس دن اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو جو حاجی اس وقت عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ کثرت سے دعا کریں، جتنی آپ دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ اور یہ جو وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفہ میں عرفہ کے دن آپ رکے ہوئے ہیں ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ وقوف کہلاتا ہے اور یہ فرض ہے، یہ امپورٹنٹ رکن ہے حج کا۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ آپ کا حج جو ہے وہ مانا نہیں جائے گا، یعنی آپ کا حج باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خوب دعائیں مانگی، ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ جبل رحمت بھی ہے، وہاں پر پہاڑ ہوتا ہے جبل رحمت، اس کے دامن میں جا کر بھی کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں مسنون بتائی جاتی ہیں۔ قبلہ رخ ہو کر آپ کریں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں آپ کو پتہ ہیں وہ سب آپ پڑھیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور بہترین کلمات جو اس جگہ میں نے کہے اور تمام انبیاء نے بھی کہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو دعا ہے یہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس دن جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ اس کے علاوہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے اتنا زیادہ کثرت سے آزاد کرے، یعنی اس دن میں آگ سے بہت زیادہ خلاصی ملتی ہے جہنمیوں کو۔ اب یہ ہمارا دعاؤں کا وقت تھا کہ ہم نے اس میں خوب دعائیں مانگی۔ پھر اس کے بعد جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، جب آفتاب ڈھل گیا ہے، اب آپ کو دکھ رہا ہے اندھیرا ہونا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اندھیرے کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ عرفات سے اب مزدلفہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مزدلفہ جاتے ٹائم بھی تلبیہ پڑھنا ہے اور آپ کو نماز ادا نہیں کرنی۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو نکلنا ہے، لیکن آپ مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے عرفات کے میدان میں، مغرب اور عشاء آپ کو مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وقت ہو گیا ہو۔ مزدلفہ آپ پہنچے، وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے اور تھوڑی دیر رات کو سونا جو ہے وہ مسنون بتایا جاتا ہے، کچھ حصہ سونا مسنون ہے، آپ نے سو کر گزارا۔ پھر اس کے بعد آپ کی یہ 9 تاریخ کی رات جو ہے وہ مزدلفہ میں ہی ہوئی ہے۔ اب 10 تاریخ کی صبح ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کی صبح میں آپ نماز فجر وہیں پڑھتے ہیں، کہاں پر؟ مزدلفہ میں ہی پڑھی ہے۔ اور کیا کریں گے؟ روشنی پھیلنے تک آپ خوب دعائیں کریں گے مشعر الحرام میں۔ جو مشعر الحرام ایک ایریا ہے، وہاں پہ مسجد مشعر الحرام کے نام سے بھی ہے ابھی فی الحال، تو اس ایریا میں اگر آپ دعا کریں وہاں جا کر تو یہ پریفریبل ہے، ادروائز آپ پورے میدان میں کہیں پہ بھی دعا کر سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ بلند کر کے، تکبیر تحلیل پڑھ کے، خوب توبہ استغفار کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ یہ آپ نے مزدلفہ میں کیا روشنی پھیلنے تک، یعنی ابھی روشنی پھیلی نہیں ہے، فجر کی نماز آپ نے ادا کری، روشنی پھیلنے تک آپ دعائیں کریں گے وہیں کھڑے ہو کے، اسپیشلی اگر آپ مشعر الحرام کے پاس ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جب روشنی پھیل گئی، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اب وہاں سے واپس آپ کو اپنے منی کے خیموں کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منی کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحلیل کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ منی کی طرف جائیں گے۔ راستے میں وادی محصر بھی پڑتی ہے، وہ وادی کون سی ہے؟ وہ والی وادی ہے جہاں پر ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابرہہ کا لشکر جو ہم نے سیرت میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کے اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا، تو وہ وادی جب راستے میں پڑتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس ایریا سے انہوں نے صحابہ کو جلدی نکلنے کے لیے بولا کہ تیزی کے ساتھ گزرے اس وادی سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ 10 تاریخ آ گئی۔ اب 10 تاریخ کی کیونکہ آپ فجر کے بعد نکل چکے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ 10 تاریخ کو منی پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد، یعنی طلوع ہو جائے گا جب ظہر کا وقت ہو جائے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔
اب آپ کو پہلے رمی کرنی ضروری ہے، لیکن آپ کو ظہر کا وقت طلوع آفتاب ہونے کا ویٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے. اور یہ جمرہ عقبہ کیا چیز ہے؟ جمرہ عقبہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیجیے جو کہا جاتا ہے نا کہ سب سے بڑا والا جو پلر ہے. مینلی ویسے تو سائز سب کا سیم ہے، لیکن جمرہ عقبہ جو ہے وہ اگر آپ انٹری کرتے ہیں وہاں سے اپنے مینا کے خیموں سے، تو وہاں پہ لاسٹ والا جو پلر ہوگا وہ جمرہ عقبہ کہلاتا ہے، سب سے آخر والا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس کے رمی کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کرنا ہے. جب آپ رمی کریں گے، رمی یعنی پتھر مارنا جو ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ تلبیہ نہیں کہیں گے. اس سے پہلے پڑھتے پڑھتے آپ تلبیہ کہہ رہے تھے آتے آتے، لیکن جب آپ رمی کرنا سٹارٹ کریں گے اس وقت آپ کو تلبیہ نہیں کہنا، تلبیہ آپ کو بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب آپ نے رمی کر لی، رمی یعنی آپ کو 7 پتھر مارنے ہیں. 7 پتھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 پتھر آپ نے اس پلر پہ مارے. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ قربانی کرنا ہے. قربانی کر کے اس کا گوشت کھانا ہے. جو گوشت کھانا سنت ہے، لیکن اگر جیسے ہم لوگ جاتے ہیں یہاں سے ہمیں ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے چیک کریں کہ قربانی ہو گئی ہے، اور وہ اپنی قربان گاہ میں وہ لوگ خود قربانی کر دیتے ہیں، تو یوزولی ایسا نہیں ہوتا کہ گوشت اویلیبل ہو. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی بھی کر دی ہے، اگر آپ کے پاس میسج آ گیا ہے کہ ہاں آپ کی قربانی ہو گئی ہے، جو کہ آج کل زیادہ تر اسی طرح سے ہوا کرتا ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اب حلق کروانا ہے. حلق یعنی مرد اپنے سارے بال صاف کروائیں گے، یا پھر تقصیر بھی کروا سکتے ہیں. تقصیر مطلب آپ کو اپنے پورے سر سے بال کم کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے. تو اس کے بعد عورتوں کو 1 پور کے برابر اپنے بال کاٹنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کرنا ضروری ہے قربانی کے بعد. پھر اس کے بعد ہی آپ اپنا احرام اتاریں گے. پھر آپ احرام کھول دیں گے. احرام کی چادریں آپ اتار کے آپ نارمل کپڑوں میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ہے، یہاں تک آ کے آپ کا یہ فرسٹ ڈے جو تھا 10 تاریخ تک کا، یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب مینا سے اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف افاضہ کے لیے جانا ہے. یعنی آپ نے جب اپنے احرام کھول دیا ہے، احرام کھولنے کے بعد اب آپ کو طواف کے لیے جانا ہے. اور یہ جو طواف ہے، طواف افاضہ جو کہا جاتا ہے، یہ بھی فرض کے اندر آتا ہے. یعنی یہ بھی امپورٹنٹ رکن ہے حج کا. اگر یہ ادا نہیں ہوا تو آپ کا حج پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو طواف کرنے کے لیے اب آپ کیا کریں گے؟ مینا سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے. تو طواف جب آپ کرنے جا رہے ہیں مکہ پہنچ کر، وہاں پہ آپ مسجد میں جب داخل ہوں گے تو سیدھا پاؤں اندر رکھیں گے اور دعا پڑھیں گے. طواف افاضہ کے اندر جب آپ مسجد میں انٹری کرتے ہیں، سیدھا پاؤں رکھ کے دعا پڑھیں گے. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پر سلام ہو، اور اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے. یہ دعا آپ نے پڑھ لی انٹری کے ٹائم پہ. پھر آپ کیا کریں گے؟ بیت اللہ پہ جیسے نظر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ دعائیں مانگیں. یوزولی بھی جیسے آپ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کا اندر سے دل کرتا ہے اللہ سے خوب دعائیں مانگنے کا. تو وہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، آپ جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے دعا کریں اللہ کے سامنے. اور پھر جب آپ حجر اسود تک پہنچیں گے، اس وقت آپ کو طواف جو ہے اپنا حجر اسود سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے. یعنی جو طواف کی سٹارٹنگ ہوگی وہ حجر اسود سے ہی ہوگی اور اسی پر آ کر ختم ہوگی. جو ایک چکر ہوگا وہ پورا حجر اسود سے سٹارٹ ہو کے حجر اسود پہ ہی ختم ہوگا. اور ان 7 چکروں کو طواف کہتے ہیں. جو 7 آپ کے سرکلز راؤنڈز کمپلیٹ ہوں گے ان کو ایک طواف کہا جاتا ہے. اور اس کی یہ شرط ہے کہ آپ کو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے اور ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے. جب آپ ابتدا کرتے ہیں حجر اسود سے تو اگر حجر اسود کو بوسہ دیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر آپ بوسہ نہ دے پائیں تو آپ ہاتھ سے اشارہ کر لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، رکن یمانی کو بھی چھونا مسنون ہے. رکن یمانی بھی آپ ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ رکن یمانی کی طرف اشارہ نہیں کریں گے. بس جیسے ہی وہاں سے سٹارٹ ہوگا آپ کا سرکل تو آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے حجر اسود تک آنے تک. یہ طواف کے لیے میں نے آپ کو ایک چکر کا وہ بتایا کہ طواف کی کیا کیا کنڈیشن ہے. آپ کو اس طرح طواف کرنا ہے. اور طواف کے دوران آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں اذکار ہر طرح کی جو بھی آپ کے دل میں دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں. اور اگر شدید ضرورت ہے تو تھوڑی بہت آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ورنہ منع ہے دنیاوی باتیں کرنا بالکل طواف کے ٹائم پہ. جس طرح ہم نماز میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے طواف میں بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رمی جمار اور بیت اللہ کے طواف کو اللہ کے ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. رمی جمار کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے ابھی بولا کہ جو
जमरात थे उसको पत्थर मारना, और इसके अलावा ये अल्लाह के घर का तवाफ़ करना, इसको सिर्फ़ अल्लाह की इबादत का ज़रिया ही बनाया गया है, अल्लाह के ज़िक्र के क़याम का ज़रिया बनाया है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। तो बैतुल्लाह का तवाफ़ नमाज की तरह से है, लिहाजा कम से कम बात करो। तो तवाफ़ आप किसी भी वक्त कर सकते हैं तवाफ़। अगर शरई उज़्र के तहत आपको छोड़ना भी पड़ जाए या वज़ू टूट जाए आपका बीच में, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से वज़ू करके वहीं से उसको स्टार्ट कर देंगे जहां आपने छोड़ा था। अब आप एक एरिया देखते हैं, हतीम का एरिया जो कहलाता है, जो काबे के आगे है, जो पूरी तरह से काबे को कवर नहीं करता, तो वो जो एरिया जो होता है उसके अंदर का हतीम कहलाता है, जो पूरी तरह से बिल्ट नहीं है। तो हतीम भी बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, यानी वो भी काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए आपको उसके बाहर से तवाफ़ करना है, हतीम के अंदर से तवाफ़ नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि तवाफ़ के लिए आपको अंदर से करना उसके ज़रूरी नहीं है, उसके बाहर से आपको राउंड लगाना है। इसके अंदर नमाज़ पढ़ना ऐसा है जैसे कि आपने काबे के अंदर नमाज़ पढ़ी हो। फिर जब आपका तवाफ़ ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, मकाम इब्राहीम के पास आके 2 रकात नमाज अदा करनी है। और अगर आपको मकाम इब्राहीम के पास जगह नहीं मिली क्योंकि बहुत रश होता है, तो आप क्या करेंगे, उसी की सीध में पीछे की तरफ जहां आपको एरिया अवेलेबल हो वहां जाके नमाज़ अदा करें। ख़वातीन अलग नमाज़ अदा करती हैं और मर्दों के लिए अलग जगह होती है, वहाँ पे नमाज़ अदा करते हैं। और इसमें भी ये बताया जाता है कि जो आप 2 रकत नमाज़ अदा करेंगे उसमें पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ना है। फिर जैसे ही आप नमाज़ पढ़ लेंगे, जिसे तवाफ़ की नफिल कहते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ज़मज़म पीना है। ज़मज़म का कुछ हिस्सा पीना है और उसका कुछ हिस्सा आपको अपने सर पे भी टच करना है। ये भी मसनून है अगर आप अपने सर पे उसे लगाते हैं। और ज़मज़म पीने से पहले आपको दुआ करनी है, क्योंकि वो भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। हदीस में आता है कि ज़मज़म का पानी जिस भी नियत से पिया जाता है वो उसे पूरा करता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ज़मज़म का पानी पीने के बाद, दुआ करने के बाद, अब आपको सफ़ा मरवा की सई की तरफ जाना है। ठीक है, सई करनी है। ये भी हज और उम्रे का ही रुकन है। उम्रे का भी एक इम्पॉर्टेंट रुकन है और हज का भी एक इम्पॉर्टेंट रुकन है। तो आपको क्या करना है, सफ़ा से शुरू करना है और मरवा तक जाना है। ये 1 चक्कर कहलाता है। इसी तरह आपको 7 चक्कर कहलाना है। ऐसा नहीं है कि सफ़ा से जाके मरवा तक और मरवा से वापस सफ़ा तक, ये 1 चक्कर नहीं है, बल्कि सफ़ा से मरवा तक ये 1 चक्कर है और आपको 7 चक्कर मुकम्मल करना है। फिर सफ़ा पर इतना चढ़ें कि बैतुल्लाह आपको नज़र आने लगे, यानी इतना ऊंचाई पे आए कि आपको काबा जो है वो नज़र आए। फिर काबे की तरफ रुख करके आपको मसनून दुआ पढ़नी है, उसकी भी दुआ होती है, वो पढ़नी है। ठीक है, फिर आप सई के दौरान कुरान पढ़ सकते हैं, ज़िक्र और दुरूद और दुआ पढ़ सकते हैं। बावज़ू होना सई के लिए ये शर्त नहीं है, तवाफ़ के लिए शर्त है, लेकिन सई के लिए बावज़ू होना शर्त नहीं है। फिर जब मुकम्मल हो जाए आपकी सही, उसके बाद ख़वातीन जो है वो 1 पोर या 2 पोर तक अपने बाल काटें। ठीक है, और वो अलग हो गए, यानी कि सबके बीच में आप अपने बाल काटें, क्योंकि बालों का भी पर्दा है। आपको पता है ख़वातीन का पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रिचुअल्स अदा कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं बाकी चीज़ों को, कि हमें बस अपना अरकान अदा करना है। उस वक्त में भी पर्दे का एहतमाम करके अपने बालों को आपको काटना है। फिर उसके बाद उम्रा मुकम्मल होने पर आप जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो बायां पाँव बाहर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्ताली अब्वाबा व फ़ज़लिक, ये दुआ पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उम्रे की अदायगी के बाद क्या करना है, अब आपको नमाज अदा करनी है। जितनी ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज अदा करें, आपको 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या चीज़ हमने सीखी थी कि मनासिक के हज जो है वो 4 जगहों पे अदा होते हैं, मक्का, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में। और ये 6 दिन हैं, यौम तरविया, अरफ़ा का दिन, यौम अरफ़ा, फिर यौम नहर जो 10 तारीख कहलाती है, जिसमें हमने अभी पढ़ा कि हमें कुर्बानी करनी है, कुर्बानी करके फिर हमें अपने बाल साफ़ करवाने हैं, उसके बाद हमें तवाफ़ के लिए जाना है। ठीक है, तो और ये उसके बाद के दिन कौन से होते हैं, अय्याम तशरीक, बाद वाले दिन जो है वो अय्याम तशरीक कहलाते हैं। 10 तारीख के बाद, यानी 11, 12 और 13 तारीख, तो 10 ज़िलहिज्जा जो है ये यौमुन नहर कहलाता है। और उम्रा मुकम्मल होने के बाद हमें क्या करना है, अय्याम तशरीक का इंतज़ार करना है। अय्याम तशरीक 11, 12, 13, 11, 12, 13 की रातें भी हमें मिना में ही रुक कर गुजारनी लाजमी है। ठीक है, आप दिन में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मगरिब के बाद आपको होना प्रिफरेबल है कि आपको मिना में ही होना है। 11, 12 और 13 तारीख की रातें आपको मिना में ही गुजारनी हैं।
اور ان دنوں میں آپ کو کیا کرنا ہے، زوال آفتاب کے بعد جو کرنے کا کام ہے، مین جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں جمرات میں کنکریاں مارنی ہیں 11، 12 اور 13 تاریخ میں. یہ آپ کو زوال آفتاب کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تینوں میں سب سے پہلے آپ کس میں جائیں گے، جمرہ اولا پہ جائیں گے، پھر اس کے بعد وسطیٰ میں، اور پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ میں. وہاں پہ لکھا ہے اسی سیکوینس میں ہی آپ جائیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور 7 الگ الگ کنکریاں 7 پلرس پہ آپ کو مارنی ہیں. پہلے 2 پہ آپ کو دعا کرنی ہے اور آخری والے پہ آپ کو دعا نہیں کرنی. جو آخری پلر ہے وہاں پہ بنا دعا کیا واپس لوٹائیں، کیونکہ یہی سنت سے ثابت ہے. پھر قیام منی کے دوران ممکن ہو تو آپ روز طواف بھی کرنے مکہ جا سکتے ہیں، یہ بھی پسندیدہ ہے اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو. پھر 12 ذی الحجہ کو اگر آپ واپس لوٹنا چاہتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو 11 اور 12 تک میں آپ نے 2 دن میں رہ کے اپنے سارے ارکان پورے کرے، کیونکہ ان دونوں میں مین ہے کہ آپ پتھر ضرور ماریں گے. اگر 12 تاریخ کو آپ کو واپس لوٹنا ہے اپنے ہوٹل میں جہاں پہ بھی آپ رکے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، غروب آفتاب سے پہلے ہی نکلیں گے. اگر آفتاب غروب ہو گیا تو آپ کو رکنا ہی پڑے گا، اور 13 تاریخ کی رمی کر کے پھر آپ کو اپنے ہوٹل کے لیے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آیت میں بھی آئے گا نا آگے کہ اگر کوئی 2 دنوں میں واپس ہو جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 11 اور 12 میں بھی. اور اگر کوئی 3 دن میں واپس ہوتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر آپ تینوں دن منی میں رکنا چاہتے ہیں 11، 12، 13 اور آپ رمی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. پھر اس کے بعد کیا کریں گے، آپ جب واپس آ جائیں گے 12 تاریخ کے بعد، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، جب واپس گھر جانے کا ارادہ ہو اس سے پہلے آپ کو طواف وداع کرنا واجب ہے. طواف وداع کرنا یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. جب آپ واپس جا رہے ہوں اپنے گھر، اپنے کنٹری واپس جا رہے ہوں، تو آپ طواف وداع کرے بنا واپس نہیں جائیں گے. پہلے آپ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے آپ کی کل کی فلائٹ ہے تو آپ آج جا کے طواف وداع کر لیں. پھر ایک امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ جو مدینہ کی جو زیارت ہے وہ حج کا حصہ نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور مسجد کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہ حج کا پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل الگ ہے. مدینہ کی اپنی برکتیں ہیں حج کی، لیکن یہ حج کے رکن میں نہیں آتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے مدینہ کی محبت میں اپنی سواری کو تیز کر دیتے. یہ رسول اللہ کی محبت ہی اپنے مدینہ سے. اور ایسے ہی یہ بتایا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے. کیونکہ مسجد حرام میں آپ ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کا ثواب ہے. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے. آپ نے سنا ہوگا نا ریاض الجنہ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا. قیامت والے دن جو رسول اللہ کا حوض ہوگا جہاں سے ہمیں انشاءاللہ حوض کوثر پینے کو ملے گا، وہ وہیں پر ہے جہاں پہ ریاض الجنہ ہے. ٹھیک ہے، وہیں بتایا جاتا ہے کہ میرا ممبر اسی پر ہے. تو مسجد میں جب آپ داخل ہوں گے تو بیٹھنے سے پہلے، یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، بیٹھنے سے پہلے آپ کو تحیۃ المسجد ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ بیٹھیں اس مسجد میں. پھر اس کے بعد آپ قبر مبارک پر جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی بہت صبر و تحمل سے کام لینا ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. تو یہ بھی رسول اللہ کے ادب میں سے ہے کہ آپ ان کے جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے شور شرابہ نہ کریں، بس کثرت سے درود پڑھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. ٹھیک ہے، اور جو روضۃ الجنہ ہے اس میں نفل ادا کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ بھی بہت افضل ہے. اور قبر پر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کریں، پھر درود پڑھیں. اور اس کے برابر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی جو قبریں ہیں ان پر بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مسجد قباء میں بھی جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کی جو زیارت ہے وہ بھی ہمارے سفر میں حج میں انکلوڈڈ ہوتی ہے، چاہے ہم پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، لیکن یہ حج کا حصہ نہیں ہے. یہ انسان اپنی محبت میں اور رسول اللہ سے ملنے کی خواہش میں یہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس چیز کا بتانا ضروری تھا. اور یہاں پر ایک سمری آپ کے سامنے آ گئی، دیکھیے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں کہ 8 تاریخ کو کہاں پہ رکنا ہے، 9، 10 اور پھر اس کے بعد 12، 13 کے لیے آپ کو مکہ میں ہی ہونا ہے. آفٹر 12 اور 13 کے بعد آپ مکہ میں اپنے واپس لوٹ آ سکتے ہیں. اور یہ پورا ایک روٹ
بتایا گیا ہے کیسے کیسے. پہلے میقات سے آپ احرام عمرہ کا کریں گے, پھر آپ دیکھیے طواف کے لیے جانا ہے, پھر سعی کرنی ہے, پھر احرام آپ حج کا باندھیں گے. یہ والا جو ہے یہ عمرہ کا ہے. اس کے بعد کا جو یہ پارٹ ہے یہ پورا یہ ہمارا حج کا پارٹ ہے کہ یہاں سے ہوتے ہوئے یا آپ فلو چارٹ کی فارم میں بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ جب میں نے یہ پڑھی تھی آیات اور اس طرح میں نے تفسیر پڑھی تھی تو مجھے بھی سمجھنے میں بہت دقت ہوئی تھی, کیونکہ جب تک آپ خود نہیں دیکھیں گے تو اس کو سمجھنا مشکل ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایک آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو بھیجیں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں ایک دم کلیئر ہو جائیں گی. تو اس لیے اس کو آپ دیکھ لیں اور اپنے پاس ایک فلو چارٹ بنا کے رکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج کے ارکان کیا کیا ہیں. بینگ اے مسلم یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. پھر لاسٹ میں جو یہ بتایا گیا تھا آخر میں جو زاد رہ کی بات ہو رہی ہے, تو زاد رہ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاؤں کہ زاد رہ کیا ہے. کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہو, اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر آپ انتظام کر لیں گے تو آپ فکر سے خالی ہوں گے. چوری کی طرف نہیں جائے گا انسان کا دھیان, نہ آپ کو کسی کی طرف ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. تو اسی لیے نیکی کا تصور انسان کا اسلام میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے, عقل و توکل, یعنی آپ اپنی طرف سے اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ بنا کچھ لیے سامان وامان یا آپ کے پاس کوئی بھی زیادہ راہ نہیں ہے اور آپ سوچیں کہ ہاں اللہ کے گھر جا رہے ہیں اپنے آپ کام ہو جائے گا. تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں. ٹھیک ہے, اور پھر جو بتایا کہ بہترین زاد راہ جو ہے تقویٰ ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کوئی چیز آپ کے پاس کم ہو یا میں بھی کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہو رہی ہو کسی بھی طرح کی, تو آپ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالیں یہ سوچ کر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ بھی آپ کام کریں گے تو اس کا اجر انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. پھر جو ایک لاسٹ بات یہاں بتائی گئی تھی کہ جو بھی آپ نیکیاں کریں گے, کوئی بھی سیکرٹ گڈ ڈیڈ آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے پسندیدہ ہے, وہ بہتر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو یہاں جو ایک امپورٹنٹ میسج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مہلت انسان کو ملی ہے, چاہے وہ حج کے دنوں میں ہو یا ہماری زندگی میں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں, جو بھی آپ چھپ کے بھی نیکیاں کریں گے قیامت سے پہلے وہ بہت بہتر ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک پودا بھی لگا سکیں یا 1 منٹ پہلے قیامت سے پہلے بھی اگر آپ نے کوئی بھی نیکی کر لی, یہ نہ سوچے کہ اب 1 منٹ میں کیا ہو جائے گا, یہ نہ سوچے کہ اتنی سی چیز سے کیا ہوگا. اگر آپ کے پاس بہت کم اماؤنٹ ہے صدقے کا, آپ وہ دینا چاہتے ہیں, پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اس میں کیا ہوگا. بالکل نہ سوچیں, آپ بس نیکی کی بنیاد ڈال دیں, وہ کام آپ کر لیں. ٹھیک ہے, وقت کا اپنا صحیح استعمال کر لیں. آپ کے پاس 1 منٹ ہے, آپ نے اس 1 منٹ میں کچھ کر لیا, کوئی بھی نیکی کا کام کر لیا, چاہے دنیا کا آخری دن ہے, اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ پودا جو ہے وہ گرو نہیں کرے گا, پیڑ نہیں بنے گا, لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا, تب بھی آپ کی نیت اگر ایسی ہے کہ ہاں مجھے نیکی کرنی ہے اور آپ نے بیج ڈال دیا, تو بھی آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اجر کمانے کا ایک بھی سیکنڈ بالکل ضائع نہ کریں, اسے کر ڈالیں. جو بھی آپ کے خیال میں نیکی آئے تو نہ ٹائم کو اس سے ریلیٹ کریں, نہ یہ دیکھیں گے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے یا نہیں, یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں, کیونکہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا. تو مومن دنیا کا فائدہ نہیں سوچتا, اسے پتہ ہے کہ اسے اللہ کے یہاں اس کا ریوارڈ ملنا ہی ہے. اگر اس طرح کام کرنے کی اسپرٹ ہو تو آپ یہ دیکھیے نا کہ مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. جو ہم سوچتے ہیں نا کہ دل میں نیکی کا کام کرنے کا ارادہ ہو, لیکن بہت ساری وجوہات رکاوٹیں بیچ میں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں کہ اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا کوئی پودا ہو جو وہ لگانے لگا ہو, اور وہ قیامت کی پوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے بھی اس پودے کو لگا سکتا ہو تو لگا دے, کیونکہ اسے اس کا اجر مل جائے گا. اسی لیے نیکی کی کوئی بھی فارم جو ہے, اگر ٹائم کم ہے یا آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں, تو یہ نہ سوچے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, مجھے ملے گا یا نہیں فائدہ. آپ بس یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ تو نقطہ نماز ہے, اللہ تعالیٰ تو جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سے زیادہ ریوارڈ دے گا, صرف آپ کی نیت پہ بھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.